इमाम साहब ने जो आयतें तिलावत की हैं, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है उसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, अचानक तुम इंसान बन के ज़मीन पे दौड़ते फिरते हो और फैल गए पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं आज। बहुत पहले इनसे मेरी जहाज़ में मुलाकात हुई थी, चंद साल पहले। मैं पहला सफ़र था ऑस्ट्रेलिया का और मैं देखते ही पहचान गया इनको, हालांकि मैं बंदे को इतनी जल्दी पहचानता नहीं हूँ। आप कहें भाई डॉक्टर साहब का बयान में तारुफ की क्या ज़रूरत है। असल में डॉक्टरों को, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर, जब कुरान की ये आयत है ना कि तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम इंसान बन के ज़मीन में दौड़ते फिरते हो, ये अल्लाह के वजूद की भी दलील, उसके एहसानात की भी दलील। लेकिन कुरान की इन जैसी आयतों में जो सबसे बड़ी रुकावट इन आयतों को समझने में, इनका मकसद समझने में, वो मेडिकल साइंस है। आजकल की मेडिकल कहते हैं इसमें कौन सी बात है, मिट्टी से बने तो करोड़ों अरबों साल लगे ना, एक दिन में थोड़ी हो गया ये। करोड़ों अरबों साल में हम इवॉल्व होते गए, खरबों साल लगे। तो ये कोई खुदा की कुदरत की दलील नहीं है। अगर ये दलील होती तो सारे डॉक्टर ईमान ले आते कि नहीं ईमान ले आते। डॉक्टरों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मसीही भी हैं, यहूदी भी हैं, मुल्हिद भी हैं, बल्कि अब तो मुल्हिदों की करेशो ज्यादा ही हो रहा है डॉक्टरों में। अल्लाह कुरान में दलील दे रहा है अपने होने की, उसकी निशानियां हैं भाई, मिट्टी से बनाया और कैसे जमीन में घूमते फिरते हो। कोई उधर जा रहा है, कोई टोरंटो आ रहा है, कोई टोरंटो से वापस दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई टोरंटो में ही ठहर गया, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान। पूरी दुनिया आबाद हो गई कि नहीं हो गई भाई। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। तभी मैं कहता हूं कोई भी दुनिया की नॉलेज इंसान हासिल करे ना, तो सही अकल के साथ अगर हासिल करेगा तो वो नॉलेज उसको अल्लाह के करीब लेके जाएगी। और अगर वो चश्मा ही गलत लगा दे, चश्मे का नंबर ही गलत हो, तो वो नॉलेज उसको गुमराही की तरफ लेके जाएगी। हकीकत यह है कि डॉक्टरों को मौलवियों से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अल्लाह की जितनी निशानी देख रहा होता है, मौलवी उतनी नहीं देख रहा होता। बहुत मुश्किल है टोरंटो में बैठ के बात समझाना किसी। आप लोग टेंशन में ना जाए, मैं बयान नहीं करता, थोड़ा गपशप के माहौल में बातचीत करें। मैं तो बुजुर्गों का काम है बयान करना, हम तो ऐसे ही। तो अब मुझे आपके चेहरों से लग रहा है अभी से स्ट्रेस में आप लोग एकदम टेंशन में आ गए, शॉक में आ गए, अरे क्या हो रहा है, सीरियस हो गए एकदम है। सर्दी तो बाहर है ना, अंदर तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। रिलैक्स। आर यू रिलैक्सिंग? वो लतीफ़ा है ना, क्या करूँ, मुझे पुराने लतीफ़े भी दिमाग में आते हैं तो मैं पार्सल करता हूँ। एक आदमी गया समंदर के किनारे, किसी बंदे को देखा वो लेटा हुआ है, आर यू रिलैक्सिंग? उसने कहा नो। उसने कहा यार। दूसरा आया, आर यू रिलैक्सिंग? उसने कहा नो। 3-4 लोग गए यार, कहने क्यों आप मानते नहीं हो भाई, यू आर रिलैक्सिंग? उसने कहा नो, आई एम संजीत सिंह, आई एम नॉट रिलैक्सिंग। जो देसी आता है ना नया नया, उसका ये हाल होता है। ठीक है। तो अभी कल वो बेचारे पंजाब के कोई मुझे पुलिस वाले मिले, पंजाब के थे वो। मुझे उनकी पंजाबी सुन के अच्छा इसलिए लग रहा था कि इंडिया का पंजाब जो बिल्कुल ठेठ पंजाबी, जो हमारी पंजाबी जो पंजाब वाली है ना, उसमें तो उर्दू मिक्स हो गई है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके वालिद कहाँ हैं, कहाँ के हैं? उन्होंने कहा वो पता नहीं मुक गए, कुछ इस तरह का लफ्ज बोला। मुका को कोई जगह का नाम थी इंडिया की, किसी मुका का, कहाँ क्या नाम है, मोगा। मैंने कहा शायद मुक गए बेचारे। तो मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा हूँ और मगफिरत की दुआ की। वो तो सिख थे बहरहाल। तो मैंने कहा मुक गए यार, इंतकाल हो गया। चलो फिर मुझे किसी ने बताया भाई इंतकाल नहीं हुआ, ये जिंदा है, कोई जगह है, मुकर गया या जो भी हो गया। खैर, तो डॉक्टरों को अल्लाह के ज्यादा करीब होना चाहिए बनिस्बत मौलवियों के, तबलीगियों के, जिनके 4 महीने लगे हुए हैं, साल रायवंड में लगे हुए हैं। उनसे ज्यादा अल्लाह के करीब किसको होना चाहिए? डॉक्टरों को। क्योंकि खुदा की कसम, खुदा की निशानियां डॉक्टर जितनी देखता है इतना उलमा नहीं देखते। तभी तो कुरान के अल्फाज देखो, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह का खौफ उनके दिल में होता है जो उलमा है। अब आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप तो कह रहे थे कि डॉक्टरों के दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए बनिस्बत उलमा के, क्योंकि उलमा अल्लाह की निशानियां इतनी नहीं देख रहे जितनी कौन देख रहा है? डॉक्टर। तो इस आयत में तो है कि उलमा अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। भाई इस आयत में, इससे पहले जो आयतें हैं उसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान की हैं। वमिनल जिबाली जुददुम बीगुन,
فرمایا انسانوں کے رنگوں میں اختلاف دیکھو، پہاڑوں کے نظام کو دیکھو، بہت ساری اللہ نے نشانیاں بیان کر کے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا حقیقی خوف وہی رکھتے ہیں جن کے دل کے پاس علم ہے۔ تو یہاں کون سا علم مراد ہے؟ وہ علم جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ دنیا کا علم ہے، آخرت کا علم نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو علم آخرت کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو، دونوں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، لیکن اگر صحیح چشمہ لگا ہوا ہو، صحیح نظر سے انسان دیکھے، تو جتنا جتنا دنیا کا علم اس کے پاس آئے گا اتنی اللہ کی محبت بھی بڑھے گی اور اللہ کا خوف بھی بڑھے گا۔ لیکن آج آپ ہمارا حال دیکھیں، جتنی نالج بڑھتی جاتی ہے وہ نالج اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کی بھی میں وجہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ بھائی جو آدمی زیادہ نشانیاں دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی، دیکھو کسی کی طاقت اور قدرت کا پتہ اس کے کمالات سے چلتا ہے نا، کہ اس نے کیا بنایا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو میرے سامنے کوئی شخص آ کے کہے کہ فلاں شخص بڑا با کمال ہے، میں کہوں گا اچھا تو کہہ رہا ہے تو مان لیتے ہیں بھائی، بڑا با کمال آدمی ہے۔ فلاں شخص بڑا طاقتور ہے، میں کہتا ہوں تیرے کہنے سے میں مان لیتا ہوں بہت طاقتور ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے دیکھا، اس کی طاقت کے مظاہرے دیکھے، اس نے دیکھا بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے رنگ میں پچھاڑ دیا ہے، بہت بڑے زیادہ وزنی ویٹ اس نے اٹھا لیا ہے۔ تو اس کی طاقت پہ زیادہ یقین کون رکھے گا؟ جس نے صرف خبر سن کے اس کی طاقت پہ یقین کیا ہے، یا جس نے اس کی طاقت کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ دوسرا زیادہ یقین کرے گا نا۔ تو بھائی سائنسدان اور ڈاکٹر لوگ یہ اللہ کی قدرت کے کمالات اپنی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں بنسبت مولاناؤں کے۔ کیا خیال ہے؟ مولانا لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، مشہور ہے نا۔ تبلیغ والے سہروزے کی جماعت میں جاتے ہیں، وہ کوئی سائنٹیفکلی وہاں کوئی تحقیقات تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ناک پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو بھائی کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خبر، اللہ کی قدرت کی خبریں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ قدرت دیکھ کون رہا ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھا لکھا طبقہ اللہ سے زیادہ دور ہے، اور جو کم پڑھے لکھے ہیں ان میں نسبتاً دین زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو پھر جواب نہیں دوں گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ بس سوال کھوپڑی میں آئی، سوری یعنی آپ لوگ معزز لوگ ہیں، کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے، سوال ذہن میں آ ہی نہیں رہا ہوتا تو ہم جواب کہاں سے کیوں دیں بھائی؟ کس خوشی میں دیں جواب؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے پچھلی امتوں کے پاس جب پیغمبر آئے نا، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، پیغمبروں کے پاس آخرت کا علم ہوتا تھا۔ جن قوموں کے پاس وہ پیغمبر آتے تھے ان قوموں کے پاس دنیا کا علم ہوتا تھا۔ دنیا کا علم کیا تھا؟ پہاڑوں کو تراش کے گھر کیسے بنایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ طب نے بھی اس دور میں بڑی ترقی کی تھی، بڑے بڑے حکیم گزرے نا، حکیم جالینوس اور جڑی بوٹیوں کے ماہر۔ یہ جو آج میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے یہ ایک دم سے تھوڑی ہو گئی ہے، تو پرانے ساری چیزیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے آج یہاں پہنچے ہیں نا۔ تو وہ جو پیغمبر تھے جب وہ آخرت کی باتیں کرتے اور کہتے تمہیں خدا نے بنایا ہے، آخرت کے لیے بنایا، اس کے احسانات ہیں، یہ کائنات بنانے والا وہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی نالج تھی نا وہ تکبر میں آتے تھے۔ کبر کس بات کا تھا؟ کہ ہمارے پاس نالج ہے، جو نالج ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم آپ کی کیوں مانیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو دنیا میں دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں سمجھی جاتی ہیں، ایک دولت اور ایک نالج۔ کیا خیال ہے؟ انہی دونوں کی بیس پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھکانہ ملتا ہے، یا تو بندہ پڑھا لکھا ہو، نالجیبل آدمی ہو، یا روکڑا اس کے پاس۔ دونوں سے ہی فارغ ہو، رشتہ دے گا کوئی؟ امیگریشن کے لیے اپلائی کرو گے، نیشنلٹی ملے گی؟ آپ کینیڈا آ گئے کہ امیگریشن کے لیے اپلائی کیا، حکومت کہے گی بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ کتنے کروڑ پتی ہو، جی میں تو آیا بھیک مانگنے کے سلسلے میں ہوں، یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ چلو یار ایبیلٹی بتاؤ، کوئی قابلیت تمہارے اندر، نالج، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی سائنسدان ہو۔ سر میں تو میٹرک سے بھاگ کے سیدھا ادھر ہی آیا ہوں۔ لتر مار کے بھگائیں گے کہ نہیں بھگائیں گے؟ تو دنیا میں بھائی کہیں بھی کسی کو عزت نہیں ملتی، دو چیزیں دنیا میں دولت سمجھی جاتی ہیں، ایک نالج اور ایک روکھڑا ہم کہتے ہیں اس کو، پیسہ، دولت۔ رشتہ بھی اسی بیس پہ ملتا ہے۔ لڑکی والوں کے پاس جاؤ، آپ کیا کرتے ہو بھائی؟ بتاؤ میں اتنا بینک بیلنس ہے میرا، اتنا میں کما لیتا ہوں، لکڑ دا کام ہے میرا،
مسواکیں بیچتا ہوں یعنی لکڑ دا کام ہے. ایک آدمی گیا نا تو لڑکی والوں کو کہہ رہا میں لکڑ دا کام ہے. انہوں نے بولا لکڑ دا کام کا کیا مطلب بھائی؟ پھر پتہ چلا تحقیقی مسواک بیچتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے مسواک بیچنا بری بات نہیں ہے لیکن بات تو صحیح کرو نا. کیا خیال ہے؟ یہ رشتوں میں آج کل یہ بڑے چکر چل رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں عمر چھپاتی ہیں اور لڑکے اپنی آمدن میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ دو چیزیں ہماری سوسائٹی میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تینوں ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یہ جو تینوں قومیں ہیں نا, لگتا ہے کہ ان کی تربیت ایک ہی ابا اور ایک ہی اماں نے کی ہے. تبھی تینوں کی برائیاں بھی کامن اور اچھائیاں بھی کامن. تو وہ کہنے لگا جی لکڑ دا کام ہے, تو پتہ چلا جی وہ مسواک کا بزنس ہے. خیر, تو فرحوا بما عندهم من العلم, وہ پیغمبروں سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جو, ہاں میں بتا رہا تھا دو چیزیں نعمت ہوتی ہیں, ایک دولت اور ایک علم. آپ کو پتا ہے تکبر ہمیشہ اسی میں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کبر کرے گا. اس میں تکبر کسے کہتے ہیں؟ بطر الحق. حدیث میں آتا ہے حق کا انکار کر دینا, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کہ مجھے یہ چھوٹا مجھے کیوں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا متکبر آدمی کہ یہ بات غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. متکبر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیوں مجھے سمجھا رہا ہے, میں اس کی کیوں مانوں. یہ تکبر ہے نا. تو دولت اور علم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بشرطے کہ اس کے ساتھ تکبر نہ ہو. دولت کے ساتھ تواضع ہو, سبحان اللہ. دولت کے علم کے ساتھ تواضع ہو, سبحان اللہ. اگر علم اور تکبر آ گیا تو بیڑا غرق اس علم کا. دولت کے ساتھ تکبر آ گیا, بیڑا غرق, کسی کام کا نہیں ہے آدمی وہ. تو پچھلی امتوں میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے دولت مند قوموں کے حالات بھی ہمارے سامنے بیان کیے, اور جو نالج والی قومیں تھیں ان کے حالات بھی اللہ نے ہمارے سامنے بیان کیے. اور اللہ کہتے ہیں ہم جب اپنے پیغمبروں کو ان قوموں کے پاس بھیجتے تھے, فرحوا بما عندهم من العلم, تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میسنجر آف گاڈ ہیں, یہ اپنی کوئی بات نہیں کر رہے, یہ خدا کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. ان کا کام ہے پہنچا دینا. آپ نے یہ آیت سنی ہوگی, وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو وہ قوم کیا کرتی تھی, وہ کہتے, ان کے دل میں کبر پیدا ہوتا کہ ان کے پاس تو وہ نالج ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ارے بھائی تمہارے پاس جو نالج ہے اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس سے کیا لینا دینا. خدا کا پیغام تو پیغام ہے نا. دیکھو جو جرم ان قوموں میں تھا وہی جرم آج ٹورنٹو والوں میں بھی ہو سکتا ہے, وہی جرم آج پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہم نے پاکستان میں لبرل سیکولر لوگوں کو دیکھا ہے, یہ مولوی ہمیں بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ابے یہ تبلیغ والے ہمیں بتائیں گے, حاجی عبد الوہاب صاحب ہمیں بتائیں گے. ہم پوچھیں گے پڑھی لکھی قوموں سے, وہ ہمیں بتائیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. او بھائی یہ مت دیکھو کہ تمہیں بتانے والا کون ہے, یہ دیکھو کہ بتا کس کا پیغام رہا ہے. اگر کوئی مولانا, کوئی عالم اپنا پیکج کوئی آپ کے پاس لے کر آیا ہے, اپنا پیغام لے کر آیا ہے, میں ڈاکٹر صاحب کو سمجھانا شروع کر دوں اپنا پیغام, ڈاکٹر صاحب میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں اور اس میں الگ ٹائپ کے ٹیکے لگائیں آپ لوگوں کو. تو آپ بولیں گے بھائی تو مجھے کیوں سمجھا رہا ہے بھائی, MBBS میں نے کیا, میڈیکل سائنس میں نے پڑھی, لوگوں پہ تجربے استغفر اللہ میں نے کیے, یہ مجھے یہ کہیں گے نا, بالکل معقول بات ہے. لیکن میں اگر ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھو گے خدا ناراض ہو جائے. خدا کیا ہو جائے گا؟ دیکھو ایک بات سے بات نکلتی ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹروں نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے, ایک تو دیسی لبرل ہونا بڑا خطرناک کی قسم. یا تو دیسی لبرل کا مطلب ہوتا ہے پیدا وہ دیسی خاندان میں ہوا, بننے کی کوشش کر رہا ہے لبرل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیدا وہ براؤن ہوا, بن رہا ہے وائٹ. یہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, شو مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا نیا پیسہ کسی کے پاس آ جائے تو اس کی ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج. وہ بڑا زبردست شعر ہے, انڈیا کے کوئی شاعر ہیں کہ بڑا زبردست شعر ہے, اللہ کرے وہ آ جائے, وہ ہے سنانے کا شعر, کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی دولت مند ہوتے ہیں نا وہ نرم مزاج کے, انہیں تکبر نہیں ہوتا. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. بعض دفعہ لہجہ چینج ہو جاتا ہے, نیا پیسہ آیا ہے. تو خیر, تو میں مثال دے رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں کہ آپ ہاسپٹل بنا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب کہیں بھائی مفتی صاحب آپ کا کیا ہو گیا, خیریت تو ہے, آپ مجھے کیوں مشورے دے رہے ہیں. ان کا غصہ بنتا ہے. لیکن میں اگر ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں, ہاں میں مثال دے رہا تھا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے
جو دیسی قسم کے لبرل ہوتے ہیں نا، جو نئے نئے ڈاکٹر بنتے ہیں اور تھوڑا سا سائنس وائنس پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹھش پش سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ان مولاناؤں کو تو سائنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو کیا پتہ، پھر وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں مذہب کے بارے میں. ہمارے ہاں سائیکیٹرسٹ میں یہ مسئلہ بہت زیادہ آ گیا ہے. سائیکیٹرسٹ، یہاں کے سائیکیٹرسٹ مجھے ایک دو سے میں ملا ہوں، مجھے زیادہ تمیز کے لگے ہیں، وہ مجھے زیادہ تمیز کے لگے. انہوں نے تو ایک مذہبی بندہ ساتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دو ڈاکٹروں کا میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو جو کوئی مولانا صاحب کو بھی بٹھایا ہوا ہوتا ہے ہم نے. میں نے کہا یار تم مذہب کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، ہمارے ہاں کوئی سائیکیٹرسٹ تو جنرلی سب کی بات نہیں کر رہا، جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے تو لفٹ ہی نہیں کراتے. کہتے ہیں یہ مولوی کیسے گائیڈ کریں گے ہمیں. حالانکہ میں نے خدا کی قسم سب سے زیادہ خوش طبقہ مولویوں کا دیکھا ہے. کبھی کسی مولوی کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہوا نہیں دیکھا میں نے. اب اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہو، واللہ عالم، لیکن میں نے نہیں دیکھا. وہ ٹینشن دینا جانتا ہے، ٹینشن لینا. ممبر میں بیٹھے گا فل ٹینشن دینا شروع کرے گا، دیتا رہے گا. یہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ واجب القتل. اس کی گردن اڑا دو، جو نہیں اڑائے گا اس کی اڑا دو. یعنی وہ گردنیں ایسے اڑانے کے فتوے، وہ ٹینشن کیا کرے گا، بڑے آرام سے گھر چلا جائے گا. اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات تھی، لیکن پتہ ہے کہ وہ ٹینشن کم ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ بھائی وہ اس کے پاس ایک ٹینشن کا اتنا بہترین اللہ نے ٹیبلٹ اس کو دی ہوئی ہے جس پہ وہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایمان والے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. غلام پر خدا کی مرضی چلے گی، غلام کی اپنی نہیں ہوتی. تو ہر شخص چاہتا ہے میں خوشیاں ہی خوشیاں لیتا رہوں. اللہ کہتے ہیں چاہت سب کی یہی ہوگی، لیکن جس کو میں چاہوں گا خوشی ملے گی، جس کو میں چاہوں گا ٹینشن ملے گی. تو جب ایک چیز میرے اختیار میں ہی نہیں ہے تو میں ٹینشن کس بات کی لوں بھائی، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں. اللہ میاں نے بتا دیا پیسے کی محنت تم کر سکتے ہو، لیکن ملے گا اتنا جتنا میں چاہوں گا اور جس کو میں چاہوں گا. تو ٹینشن لینے کا رہا ہے بھائی. آپ خامخواہ میں ٹینشن میں جا رہے ہو، یار میں ادھر میرا دوست ہے کچھ بھی نہیں کر رہا، نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے، اور میں اتنی محنت کرتا چلا جا رہا ہوں پھر بھی کچھ ہاتھ میں نہیں آ رہا. ہوگی کہ نہیں ٹینشن؟ یار میں رشتے تلاش کر کر کے تھک گیا، ایک بھی نہیں مل رہی اور لوگ چار لے کے، یہ بھی ایک ٹینشن اب بن پڑی ہے لوگوں کے لیے. یہ بھی ایک فل ٹینشن ہے. اور جو 4 والے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کوئی خوشیوں میں ہیں؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نجومی کے پاس گیا، یار میرا ہاتھ دیکھ کے بتا. اس نے کہا ہاتھ دیکھ کے تو 8-10 سال تک ٹینشن میں رہے گا. وہ خوش ہو گیا کہ شاید اس کے بعد ٹینشن ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا تجھے ٹینشنوں کی عادت پڑ جائے گی. تو غریب رہے گا، تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی. تو آپ جو ہیں، اب علماء آپ کو یہ بتاتے ہیں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ کیوں ٹینشن میں نہیں ہوتے بھائی. تقدیر پر ایمان یہ کس کا حکم ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھنا، جو خدا پر خدا کی باتوں پہ ایمان نہیں لاتا نا، اس کے لیے ٹینشن سے بچنا ممکن ہے ہی نہیں. وہ جھوٹی مسکراہٹیں تو بکھیر سکتا ہے، اوپر سے کہہ سکتا ہے نائس ٹو میٹ یو اور آئی ایم ویری ہیپی، اوپر دل میں نہیں، ناممکن. دل میں خوشی آ ہی نہیں سکتی اس کے. بھائی کیسے خوشی آئے گی یار؟ تم نے سارے پریشانیوں کے اسباب اکٹھے کر لیے. کوئی دنیا میں کوئی ایک فرد آپ نے ایسا دیکھا جس کی ساری چاہتیں پوری ہوتی ہوں؟ کوئی ایک فرد دیکھا آپ نے؟ ناممکن ہے. اور اگر پوری ہو بھی گئی تو ان چاہتوں کے چھن جانے کا خوف. تو کیسے خوش رہ سکتا ہے انسان؟ ایک ہی حل ہے، ہم بھائی اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس ختم. جانا ہے تو وہ ہمیں اگر کوئی پریشانی میں ڈالے گا، ہم نے صبر کیا تو اس کا بدلہ دے گا ہمیں، اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو پریشانی بھی اور بدلے سے بھی محروم. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے غموں میں آئے، ڈپریشن میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ آج دیکھو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیسی چیخو پکار. ہم نے 50 سال جو میں نے گزارے اسی سوسائٹی میں گزارے، میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ایک بچہ مر گیا تو وہ پاگل ہو گئی، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی بچہ مر گیا آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اس پہ اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے گناہ نہیں دینا اس رونے پر، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. یہ این ممکن ہے جو پہلی خاتون ہو وہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، اور دوسری بیچاری
کوئی جاہل ہو بیچاری، علم سے فارغ ہو، لیکن یہ دوسری نے پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل کیا تو اس کی زندگی کامیاب ہے. پہلی پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہی، اس کی زندگی ناکام. میرے پاس ایسے سائیکیٹرسٹ آئے ہیں جو ڈپریشن میں گئے پریشانیوں کی وجہ سے، خود کہنے لگے ہم ساری زندگی لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکالتے رہے، لیکن جب اپنے اوپر حالات آئے ہم خود ڈپریشن کے مریض بن گئے. میں نے کہا یہ ڈپریشن سے بچانا سائیکیٹرسٹ کا کام نہیں، کچھ ٹوٹکے نسخے بتا دے گا وہ. یہ جو کی ہے نا ڈپریشن سے بچانے کی، یہ مذہب کے پاس ہے، پیغمبروں کے پاس ہے، یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیوں اتنی ٹینشن میں گئے ہو؟ کہہ رہے میری بیگم چلی گئی، بچے رو گئے، فلانا ہو گیا. میں نے کہا مسافر خانہ ہے تو ویسے ہی قبر میں جا کے بیگم جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ ابے قبر میں دفنانے کے بعد بیگم جاتی ہے اندر قبر میں آپ کے ساتھ؟ بلکہ اسی نے تو یہ کام کیا کہ آپ استغفر اللہ، یعنی یہ پھر میرے منہ سے غلط چیزیں نکل جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے تو آپ گئے ہو. آج ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 اور میری والدہ کی عمر 80 سال، آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا آپ کی والدہ کو سلوٹ. وہ سمجھ رہے تھے کہ 80 سال تک عمر نکل گئی اس لیے سلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے ابا کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا، اس پہ آپ کی والدہ کو 21 توپوں کی سلامی. یہ کریڈٹ میں نے کہا آپ کے ابا کو نہیں جاتا کہ ان کے صحت کا بڑا خیال کیا ہوگا، ایکسرسائز کرتے ہوں گے نا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی اماں کو جاتا ہے کہ ہسبینڈ 95 سال تک پہنچنے دے دیا انہوں نے. بڑی بات ہے یار، بیوی اچھی ہو تو پھر آدمی خوش رہتا ہے تو 95 سال تک پہنچے گا نا، ورنہ کہاں پہنچ پاتا ہے بھائی. ایک دن کیا ہوا، ایک بندہ آیا میرے پاس بڑا ٹینشن میں نا کہ مفتی صاحب میری والدہ نے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے اور اتنی تیز زبان ہے، سب بچے بیزار آئے ہوئے ان سے اور یہ وہ، میری اماں کو سمجھاؤ. میں نے ان کو ٹائم دے دیا، اماں کو بلا لیں. اماں آئی ان کی، اللہ تعالیٰ، اب بہت پرانا واقعہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، ان کی اماں کو بھی نہیں پتہ چلے گا. میں واقعہ جب سناتا ہوں جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو. تو ان کی اماں آئیں، والدہ محترمہ بیٹھی، اب بولے جا رہی ہیں، بچے کو بولنے ہی نہیں دے رہی کچھ، بولے جا رہی ہیں میرے بچے ایسے، میرے بچے ویسے، میرے بچے یوں، میرے بچے یوں، اتنا بولے جا رہی ہیں. میرے کان میں ٹینشن، یعنی درد شروع ہو گیا نا کہ یار چپ کب ہوگی، یہ چپ ہی نہیں ہو رہی. میں نے بیچ میں ایک جملہ بول لیا کہ آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو 20 سال پہلے مر گئے تھے. میرے منہ سے بس نکلتا رہ گیا کہ پھر بھی بڑا سروائیو کیا انہوں نے. پھر بھی کیا ہمت ہے یار، 10 سال آپ کے ساتھ انہوں نے گزار لی. خیر، یہ خواتین اگر بیان سن رہی ہیں تو یہ صرف مزاح ہے. بہت سے مرد بھی ٹینشن دیتے ہیں عورتوں کو، پاگل کر دیتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بنا دیتے ہیں. تو میری عادت ہوتی ہے تھوڑا سا میں بیچ میں چٹکلے بھی لے کر آؤں. کچھ مزاح بھی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. ایسے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ بیوی کو پاگل کر دیا بندوں نے. تو یہ دونوں گیم چل رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، قیام و طعام بیچ میں بہت زیادہ آتا ہے نا ہمارے. تو میں کیا چل رہا تھا بیان، وہ ذہن سے نکل گیا یار جو ٹاپک. ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم اور دولت یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ تکبر پیدا نہ کریں. اب تکبر کیا ہے؟ دیکھو پیغمبروں کی جو حیثیت ہے نا، ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب. اللہ کہتے ہیں کہ جتنی امتوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے ان میں ایک کامن چیز تھی، انہوں نے ہمارے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا. وہ پیغمبروں کی ذاتی حیثیت کو دیکھتے رہے. وہ کیا دیکھتے رہے؟ پیغمبروں کی ذاتی حیثیت. مشرکین مکہ سید الانبیاء کو کس حیثیت سے دیکھتے تھے؟ کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ ہماری قوم میں پیدا ہوئے. نا 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 نا، اللہ نے کہا یہ میسنجر آف گاڈ ہے محمد ابن عبداللہ، آپ عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اللہ ان کاموں سے خوش ہوتا ہے، اللہ ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے، تو اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہیں. تو اس وقت ان کی بات کا انکار یہ خدا کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کا سفیر بن کے آتا ہے تو اس کو پروٹوکول دینا اور اس کی بات کو ماننا یہ اس ملک کی عزت ہوتی ہے، اور اس کی بے عزتی کرنا، اس کی بات کو ٹھکرانا وہ اس ملک کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے. اس پہ آپ، اس ملک سے تعلقات آپ کے خراب ہو جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ پچھلی امتیں کیا کر رہی تھی؟ فرعون نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟
موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر گئے فرعون کے پاس. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ الم نربک فینا ولیدن، اے موسیٰ کیا ہم نے آپ کو بچپن سے گود میں نہیں پالا؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس خدا نے تجھے پیدا کیا اس پر کیوں ایمان نہیں لے کر آتا؟ ڈیبیٹ ہو رہی ہے فرعون کے ساتھ، بحث ہو رہی ہے فرعون کے ساتھ. قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ کون ہے رب؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو پیدا کیا، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے. جس نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جو تمہیں مٹی سے بناتا ہے، مار کے دوبارہ مٹی کر دیتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں اس نے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں، سب کچھ جو کر رہا ہے اس رب کی میں بات کر رہا ہوں. فرعون ایسے گھنا بن گیا جیسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دینے لگا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کس کا پیغام پہنچا رہا ہوں؟ اللہ کا، اور میں پابند ہوں اس پہ، آپشنل نہیں ہے، خدا نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں اس کا پیغام تو تک پہنچاؤں. لیکن فرعون جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے الم نربک فینا ولیدا، آپ وہی ہو نا جس کو میں نے بچپن سے محل میں پالا ہے، آپ تو میں نے پالا ہے، میرے رزق پہ آپ پروان چڑھے ہو اور الٹا مجھے ہی نصیحتیں شروع کر دی. کوئی معقول بات بنتی ہے فرعون کا اس موقع پہ یہ کہنا ہے؟ بھائی بات کو دیکھا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا بات کہہ رہے ہیں. پھر فرعون نے کہا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اے موسیٰ آپ کو یاد ہے آپ نے ایک نفس کو، انسانی جان کو قتل بھی کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک مرڈر ہو گیا تھا، جان کر نہیں کیا تھا. قبطی اور ایک بنی اسرائیلی دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ لڑائی چھڑوانے کے لیے ایک رکھ کے لگایا تھپڑ فرعونی کو. مقصد یہ تھا کہ ایک لگاؤں گا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا، وہ ایک تھپڑ سے ہی اس کا انتقال ہوا. طاقتور تھے موسیٰ علیہ السلام، انبیاء طاقتور ہوتے تھے سارے. آج ہم دیندار جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مجھ سمیت آڑے ترچھے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دین کا تصور لڈو مٹھائی رسگلے ہے. دین کا جو تصور ہے نا، محرم کے حلیم، جتنے مذہبی لوگ ہیں محرم کے حلیم کھاتے ہیں، ربیع الاول کے حلوے اور مانڈے اور زردے اور بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چلے گا، ساری وہ چیزیں جو آپ کو گول کرتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز یہ میں لازمی بیان کرتا ہوں ہر جگہ. تیسری چیز، پھر اس کے بعد آئے گا کنڈے، وہ کھائیں گے. چوتھے نمبر پہ شب برات کے حلوے، ابھی شب برات گزری ہے نا، اس میں خوب حلوے مانڈے پھوڑے ہوں گے. بھائی مذہب میں فاقے ہیں، روزے ہیں، کھانا ہمارے مذہب میں عبادت. بولو، یہ میں بہت اچھی طرح سبق پڑھا رہا ہوں آج کل ہر بیان میں. خوب اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں. کھوپڑی کی چال جب شریف لگا دیا جائے تو جو انسلٹ ہوئی ہے وہ اس کی کمی تلافی ہو جاتی ہے. اسلام میں فاقے رکھ کرنا، روزے رکھنا عبادت ہے، کھانا پینا عبادت نہیں ہے. میں آپ کو کھانے سے منع نہیں کر رہا. کل میں نے بھی ایک گلاب جامن، ایک بکلاوا، 1.5 بکلاوے، کیونکہ 1.5 کے بعد مجھے پھر غیرت آنے لگی تھی کہ یار زیادہ ہو گئے، کھائے ہیں میں نے بھی کھائے ہیں، لیکن میں نے اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگایا. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت کھانا تو آپ نے کھلا دیا، گلاب جامن نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں. ایک مولوی کو آپ کھانا کھلا رہے ہو اور رسگلے نہیں کھلا رہے، آپ اس کو سنت کے خلاف ہے، علماء کے اکرام کے خلاف ہے. یہ میں نے یہ نہیں کہا میں نے مانگی بھی نہیں ان سے، انہوں نے لا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا چلو آ گئی یہ تو کھا لو. آپ کھائیں لیکن خدا را مذہب کا لیبل اس پہ مت لگ. ہمارے نبی کی صحیح حدیث ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ پیٹ ہے. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، موضوع میرا چینج ہو رہا ہے لیکن میں آؤں گا دوبارہ موضوع کی طرف. کچھ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، وہ پھر موضوع سے ہٹ کے کی جائیں تو پھر وہ آتی نہیں ہے، پورا ٹاپک ہوتا نہیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ میڈیکل سائنس نہیں تھا. میڈیکل سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ نہیں. جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا وہ حلال و حرام کا علم، کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، اللہ ان کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ اصل ٹاپک تھا. اور یہ تمام پیغمبروں کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم جو کھجوروں میں تعبیر کرتے ہو، نر مادہ کھجوروں کے پھولوں کو ملاتے ہو تو یہ مت ملایا کرو. صحابی نے نہیں ملایا اور کھجور کی پیداوار میں کمی ہو گئی. ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے مشورے پر عمل کیا، نر مادہ کھجوروں کے ہوتا ہے، یہ جو کسان ہیں یہ ملاتے ہیں، یہ تو کھجوروں میں کمی ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم،
بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ تو شکر ہے میں ریفرنس دے رہا ہوں, ورنہ سر تن سے قلم سے جدا ہو چکا ہوتا میرا اب تک کہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے, نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا علم. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی, میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا, پھر میں نے ریفرنس دیا. میں نے کہا بھائی جو کہنا ہے امام بخاری کو بولے جا. جب آدمی صحیح کھوپڑی سے سوچتا ہے نا, تو جن باتوں کو آپ نبی کی توہین سمجھ رہے ہو, جن حدیثوں کو, وہ اصل میں نبی کی نبوت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے داغ, آپ نے کبھی اپنے بشریت سے اوپر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آج کوئی مذہبی رہنما جس کے چند لوگ ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیں, آپ دیکھو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شوف سرکار کو دیکھ لو آپ, چند لوگوں نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیے تو محترم نے پورے گیس کے سلنڈر بھرنا شروع کر دی, پھونکے لگی, وہ گھٹنے جڑ رہے ہیں, فلانے کے گھٹنے. ابے انسان ہے, کون ہے بھائی تو؟ آج کوئی پیر کوئی جس کے 2-4 لوگ ہاتھ پاؤں چومے تو کیسے اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے نا, اس کو کشف بھی ہونے لگے گا, اس کو غیب کی خبریں بھی بتانے لگے گا. یہ بھی میں ایسا ایک لوگوں کے سامنے اپنا امیج بناتا ہے. خدا کی قسم جتنی محبت صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, جتنی عقیدت کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع, بات بات پہ آپ کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم, لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان. فضیلت صرف اس بات میں ہے, اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے, چھوٹی فضیلت نہیں, کہ اللہ نے مجھے انسانوں میں اپنا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا. لیکن ہوں میں بشر. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. مشرکین کہتے یہ کیسے پیغمبر ہیں, بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے تو بازار جا کے خریداری کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے نا 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 نا, مجھے تو بھوک لگے مجھے کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو تمہیں دکھانے کے لیے کھا لیتا ہوں, میرا کھانا تو عرض سے آتا ہے. نا نا نا, فرمایا ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا, ما مسنی السوء, مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی. تم دیکھتے ہو مجھے پریشانیاں بھی آتی ہیں, مجھے خوشیاں بھی آتی ہیں, تو میں بشر ہوں. صحیح بخاری کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور اقامت ہو گئی. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, بھول جاتا ہوں جیسے تم بھی بھول سکتے ہو. مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. آپ گئے غسل کر کے آئے, آپ کے زلف مبارک سے پانی بہ رہا تھا اور آپ نے مسجد میں امامت کروائی. آج کوئی مذہبی رہنما جس کے 2-4 لوگ ہاتھ چوم لیں, وہ اتنی اس سے یہ بھول ہو, وہ اس بھول کا پبلک کے سامنے اعتراف کرے گا کہ حضرت جی آپ اتنے پہنچے ہوئے آپ غسل کرنا بھول گئے. پہنچے ہوئے کا مطلب ہمارے یہاں پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے, خلائی مخلوق, یہ بریانی نہیں کھا سکتا. میں جب بھی کہیں جاتا تھا نا, لوگ میرے لیے سادہ سی بریانی, بالکل سفید چاول, میں نے یہ کیا لا رہے ہو یار؟ وہ کہتے ہیں آپ تو حضرت جی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ مسالے اور چٹنیاں اور ہری مرچیں اور کباب, اور میں نے کہا پھر بریانی کیوں, پھر کھچڑی کھلاؤ نا. بریانی تو مطلب ہی بریانی ہے بھائی اس کا. تو اب شکر ہے جب سے یہ اچھا جو میں نے کھانا ہوتا ہے نا بیان میں اس کی مثالیں دیتا ہوں, سمجھ آ رہی ہو. لیکن یہاں مسالے والی بریانی نہ کھلایا کریں, بھنڈی کی مثال دوں گا میں آپ کبھی آئندہ کبھی سمجھ. خیر میرے بھائی, یہ ہمارے نبی کی بے داغ سیرت ہے, بے داغ سیرت. بار بار اپنی حیثیت, دنیا میں جتنے یہ 2 نمبر قسم کے پیر ہوتے ہیں, ان کے مرنے کے بعد ان کمبختوں کے مزاروں کا حال تو دیکھو جا کے آپ. ابھی تو شوف سرکار زندہ ہے, دنیا سے جانے کے بعد دیکھنا قبر سے پھونکیں نکل رہی ہوں گی باقاعدہ. اللہ ہدایت کی توفیق دے, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہی ہو, کسی کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن یہ کہ جو تھوڑا سا کوئی بزرگ بن جائے, یہ سب سے زیادہ فراڈی عامل لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, اس پہ موکل ہیں, اس پہ جن ہیں, اس پہ چڑیل ہیں, اس پہ. ابے ڈرامے باز ہو تم, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, الو بنا رہے ہو لوگوں کو. لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کہتے ہیں بہت اونچی باتیں. میں نے کہا وہ باتیں غلط ہوتی ہیں, اس لیے آپ کو کیا لگ رہی ہوتی ہیں, اونچی. میرے بھائی ہمیشہ نا دیکھو, مذہب کا تصور تو ٹھیک کرو, چلنے کی توفیق تو بعد میں ملے گی نا اس پہ. بزرگ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتاتا ہو, وہ کوئی الگ سی مخلوق ہو, وہ ابلے ہوئے چاول کھاتا ہو, اسے بوٹیاں تلاش کرنے میں. وہ ایک مولوی صاحب گئے, پیر صاحب گئے کسی مرید کے گھر میں, تو مرید نے کہا یہ تو کدو شریف کھائیں گے, ظاہر ہے حضرت جی ہیں پہنچے ہوئے, کہ کیا مرغے کیا, اللہ والے لوگ تو
ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. تو مولوی صاحب گئے, پیر صاحب بھی تھے, تو وہ مرید نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف بناؤں یا لوکی شریف؟ انہوں نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا لے آتا ہوں. شریف شرفا, وہ مرغا جو بغیرت ہو وہ اس کدو سے اچھا ہے جو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا تصور پیش کیا ہے, جو اسلام کا, وہ بھائی وہ نیچرل ہے, فطرت ہے. نیچر کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قرآن کہتا ہے یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا. اب بتاؤ, نیچر کا علم ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں نا, تبھی تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ دوڑو بھاگو, کتنی سائنس ترقی کر لے, آپ بیٹھے بیٹھے نہیں زندہ رہ سکتے, آپ کو چلنا پڑے گا. تو وہ پھر دلیل دیتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ چلنا, دوڑنا, وزن اٹھانا, یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں آرگینک چیزیں کھاؤ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ان کو نیچر کا پتا ہے. بھائی نیچرل, نیچر سے بغاوت مت کرو. کیا خیال ہے؟ بولو گے تو میں آگے چلوں گا نا میرے بھائی, تھوڑا سا بولو ہاں ہاں ٹھیک, کچھ گردن ہلاؤ. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک جو موضوع ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. میڈیکل سائنس نہیں. انسان کو کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی ہمارے نبی کا ٹاپک نہیں ہے. یہ نہیں ہے ٹاپک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی نے دین سے ہٹ کے اگر کسی چیز کی تعلیم دی ہے نا, تو صرف اور صرف وہ میڈیکل سائنس ہے. کچھ بیسک اصول اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو صحت مند دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے میڈیکل سائنس کی کچھ بنیادی باتیں وحی کے علم سے اللہ نے آپ کو بتائیں اور آپ نے اس امت کو بتا دی. اس کا تعلق کس سے؟ صحت سے. جب تک مسلمان صحت مند نہیں ہوگا وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا, وہ سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی بتائیں. آپ کی خوراک اللہ نے وہ رکھی جو آج میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے بتایا کہ سب سے بدترین چیز جس کو انسان بھرے وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے. آپ کسی شاپر میں گوشت بھر لو, وہ بھی ایک برتن ہے جس میں آپ نے گوشت بھر لیا. آپ بریانی کی پلیٹ یہاں تک کیٹو کا پہاڑ بنا دو اس پہ پورا, وہ بھی ایک برتن ہے جس کو آپ نے بھر لیا, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن سب سے برا برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. اور آج مذہب نام کس چیز کا ہے؟ کھاپڑ. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, 11ویں شریف کا کھانا, فلانے کے کنڈے کا کھانا, حلیم کا کھانا, کھانا ہی کھانا, پھوڑنا, کھاتے رہیں گے پھوڑتے رہیں گے. دوسری بات, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھائی ہے؟ گندم کی روٹی کھائی ہے, جو کی روٹی کھائی ہے. جتنی خوراکیں ہمارے نبی نے کھائی ہیں کھجور کے سوا ساری لو کارب ڈائٹ. ساری کیا تھی؟ لو کارب, بغیر چھنا آٹا. اور ہم کیا کھا رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم جو مرضی کھائیں, مجھ سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں ہو رہی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں, مجھ سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں. تکلیف تو جب ہوتی جب میرے پیسوں پہ کھا رہے ہوتے, اور میں مولوی کے پیسوں پہ کھا بھی نہیں سکتا. آسان, یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. ہمیں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, خیر القرون قرنی, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس امت میں برائیاں پھیلیں گی. ان برائیوں میں 2 برائیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, ایک جھوٹ اور دوسرا موٹاپا. موٹاپے کی میں بار بار بتاؤں 2 قسمیں. ایک نیچرلی لوگ بھاری جسم کے ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے پھر بھی بھاری جسم کے, وہ قدرت کی طرف سے, صحابہ میں بھی تھے, تابعین میں بھی تھے, آج بھی بزرگوں میں. ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑ پھوڑ کے بناؤ. تو اس لیے بھائی یہ کانسیپٹ آپ اچھی طرح سے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ قدرتی طور پہ اگر کوئی موٹا ہے, بھاری جسم کا ہے, کوئی بات نہیں, صحابہ میں تھے, تابعین میں, کھا کھا کے موٹے ہوئے ہو تو اللہ کے نبی نے اس کو امت میں بہت بڑی برائی قرار دیا ہے کہ امت میں جو 2 برائیاں سب سے پہلے آئیں گی وہ کون سی آئیں گی؟ زیادہ کھانا. ہم موٹاپے کو نہیں, اب ہم زیادہ, کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا ہے وہ مراد ہے, زیادہ کھانا اور جھوٹ. آج مسلمانوں میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا کھا رہے ہیں, اتنا کھا رہے ہیں, اتنا کھا رہے ہیں. خیر, تو میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی 2 چیزیں انسان میں کبر پیدا کرتی ہیں, علم اور دولت. پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا, فریحوا بما عندهم من العلم,
اللہ فرماتے ہیں جب پیغمبروں نے جا کے ان کو دین کی دعوت دی ہے کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اس اللہ کی عظمت کی کیوں قائل نہیں ہوتے، اس نے تمہیں کیسے مختلف طور میں پیدا کیا ہے۔ یہ مختلف طور کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں منی سے بنایا اور انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے نکال لیا، نہ نہ نہ، اللہ کو پتا ہے کہ ایک ایک اسٹیپ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کروں گا، میڈیکل سائنس نہیں مان رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم نے پہلی مرتبہ تو دیکھ لیا، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے اس طرح سے جو ہے وہ اسپم سے بچہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی لاجک تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور یہ جو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ریورس ہوگے تم زندہ ہوگے، یہ اللاجیکل بات ہے، میڈیکل سائنس سے اس کا کوئی پروف اب تک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہاری اصل مٹی سے ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، دیکھو اس مٹی کو میں کیسے منی میں تبدیل کرتا ہوں۔ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں ساری کی ساری خوراک مٹی سے آتی ہے، یا تو ویجیٹیرین ہوں گے یا ہماری طرح گوشت خور ہوں گے، مسلمانوں کی طرح، صرف میں اکیلا نہیں ہوں، گوشت خور ہوں گے۔ تو یہ گوشت بھی کہاں سے آتا ہے؟ گائے جو گھاس پھوس کھاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے۔ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے آتے ہیں۔ زمین میں نہ انار کا ذائقہ ہے، نہ انار کا رنگ ہے، نہ انگور کا ذائقہ ہے، نہ انگور کا رنگ ہے۔ ایک گٹلی میں اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے کہ اس گٹلی کو جب تم زمین میں ڈالو گے مٹی، پانی، گوبر ملے گا اس کو، اور چوتھی کوئی چیز نہیں۔ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے کہ وہ اسی مٹی، پانی، گوبر میں اپنی خوراک کو لینا شروع کر کے تناور درخت، اور پھر اس سے کیسے لہلہاتی فصلیں اور کیسے بہترین پھل۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں صرف ایک انار کے پھل کو دیکھو یہ کیسے پھل دیتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت کلر اس کا، کیسا بہترین ذائقہ اس کا، اور بن کس چیز سے رہا ہے؟ گوبر، پانی اور مٹی سے۔ کسی فیکٹری میں گوبر، پانی اور مٹی کو لے کر جائیں، جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے کر جائیں، تم نے ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے یار، گوبر، پانی، مٹی سے ذرا انار بنا کے دکھاؤ، ذرا خربوزے بنا کے دکھاؤ، کہیں گے میرے بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کہیں یار آج کل میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی، کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا کے کسی چیز میں ڈال دو اور اس سے انار پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل۔ آپ کہیں گے بھائی خود بخود کروڑوں سال میں جب ایوالو ہو کے آم کی گٹلی پیدا ہو سکتی ہے تو انسان لیب میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ کہے گا بھائی ناممکنات میں سے ہے، گٹلی سے گٹلی بنائی جا سکتی ہے، پہلی دفعہ ہم نہ درخت بنا سکتے ہیں نہ ہم گٹلی بنا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو کام جاپان کے سائنسدان ہو کے نہیں کر سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نے بنایا ہے۔ تبھی قرآن سورہ واقعہ میں کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ان گٹلیوں کو اور ان درختوں کو کروڑوں سال میں بھی تم پیدا کر دیتے، ہم نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تو جس خدا نے اس مٹی سے درخت کو بنایا، پھر ان پودوں کو ماں باپ کھاتے ہیں، اس سے اسپم بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں من تراب، پہلا اسٹیپ تمہارا تھا مٹی، تھوڑے دنوں میں اس مٹی سے میں نے کیا بنا دیے؟ اسپم بنا دیے۔ نر اور مادہ اسپم آپس میں ملتے ہیں، ثم من علقہ، پھر اس سے میں جمع ہوا خون بناتا ہوں۔ دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو، ہر اسٹیپ کے بیچ میں قرآن سما کا لفظ لے کر آ رہا ہے۔ یہ سما کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی میں جب ایک کام ترتیب سے ہوتا ہے تو اس کے لیے یا تو فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس زید آیا، اس کے بعد بکر آیا، تو میں کیا کہوں گا؟ جاءنی زید فا بکرن۔ نہیں آ رہی کھوپڑی شریف استاذ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا، تو پھر کا مطلب ہے فوراً بعد آیا۔ پھر کا کیا مطلب ہے؟ فا کا مطلب فوراً بعد۔ اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، ثم بکرن، یا ثم کا مطلب ہے فوراً نہیں آیا، کچھ انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد پھر بکر آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب قرآن کی بلاغت آپ دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا، ڈاکٹر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، یہ مولانا لوگ نے اصل میں حوروں کے چکر میں ڈالنا ہے نا، تبھی تو مدرسے کو چندہ دو گے۔ دنیا میں تو حوریں ہوتی نہیں ہیں، جس کو حور سمجھ کے شادی کی تھی
ہیں وہی حوروں سے ملانے کا انتظام کر رہی ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو قاضی صاحب نے بولا کہ نکاح کی فیس. اس نے کہا قاضی صاحب کتنی فیس؟ قاضی صاحب نے کہا دلہن جتنی خوبصورت ہے اتنے دے دے پیسے. قاضی صاحب کا خیال تھا دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے ہر ایک کو, ٹھیک ٹھاک پیسہ دے گا. اس نے نکال کے 100 روپے پکڑا دیے. قاضی صاحب کو بڑا غصہ ہے, یار یہ کیا دے رہا ہے مجھے. اس نے کہا دلہن دیکھ لو. قاضی صاحب نے ذرا گھونگھٹ اٹھا کے دلہن دیکھا, 50 روپے. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, بیوٹی پارلر سے آج کل ایسی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, جمشید کو دلہن بنا کے بٹھا دیتے ہیں, بعد میں وہ جمشید نکلتا ہے. اتنے زیادہ ہوتا ہے نا, اس لیے میں کہتا ہوں بھائی عورت کو بھی چاہیے بندے کو پہلے دیکھ لے اوریجنل حلیے میں, اوریجنل میں, اور بندے کو بھی چاہیے ایک دفعہ پہلے دیکھ لے اوریجنل حلیے میں. ایسے تو بہت دھوکے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک اسی طرح کسی کو دھوکا ہوا, وہ جب صحیح سچی مچی کی بیگم سامنے آئی تو وہ کہنے لگی آپ مجھے بتائیں میں کس کس سے پردہ کیا کروں. اس نے کہا صرف مجھ سے کر لیا کر, بس کسی سے کرنے کی ضرورت. تو یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بیان نہیں سن رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. خواتین غصہ ہوتی ہیں ہمارا مذاق, بھائی آپ کا تھوڑی, میں تو اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. لیکن بہرحال جتنا بھی عورتوں کا مذاق اڑاؤ, شادی کا دل ہر آدمی کا کرتا ہے. اللہ نے ایسی اٹریکشن رکھی ہے اس کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں. ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا نا, ابا یہ ہر مرد شادی کر کے پچھتاتا ہے پھر کرتے کیوں ہیں؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے, اس لیے ایسا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جو اسٹیپ بیان کیے جو ظاہری لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں فا آنا چاہیے تھا. یعنی اللہ یہ کہتے خلقکم من تراب, پہلے تمہیں مٹی سے بنایا, فا نطفہ, پھر نطفے سے بنایا, پھر اس نطفے کو مضغہ جمے ہوئے خون میں ہم نے, علقہ جمے ہوئے خون میں ہم نے تبدیل کیا, پھر اس علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا. تو اصولی لحاظ سے گرامر کا جو عام قاعدہ ہے اس کے لحاظ سے یہاں جتنے اسٹیپ بیان ہو رہے ہیں کہ پہلے مٹی, پھر اسپم بنا, پھر اسپم سے خون بنا, پھر اس خون سے گوشت بنا, پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں, پھر ان ہڈیوں سے پھر ایک پورا اسٹرکچر تیار ہوا, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, یہ سارے کام ہوئے, پھر اس کو دنیا میں لایا گیا. اصولی طور پر ان تمام اسٹیپ کے بیچ میں فا کا لفظ آنا چاہیے کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں, بیچ میں گیپ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے مٹی سے نطفہ بنا ہو اور بیچ میں بہت سارا گیپ آ گیا ہو. ڈاکٹر بتائیں گے نہیں تو فوراً ہو رہا ہوتا ہے, کوئی گیپ نہیں ہے بیچ میں, کوئی اور کام نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی قرآن یہاں ثم کا لفظ لے کر آ رہا ہے, فا کا لفظ نہیں لا رہا. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری. قرآن ہر جگہ اسٹاپ لگا رہا ہے کہ پہلے اس پروسیس پہ اچھی طرح غور کر لو, فوراً آگے مت جاؤ. اس کی مثال ایسے ہے کہ وہی زید اور بکر کی مثال ہم لیتے ہیں. آپ نارملی کسی کو بتا رہے ہو کہ میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا, تو آپ بولو گے جانی زید فبکر, فوراً بکر آ گیا. بکر اگر دیر سے آیا ہو آپ بتاؤ گے جانی زید ثم بکر. لیکن زید بھی اسی وقت آیا اور بکر بھی اسی وقت آیا. اب آپ بیچ میں ثم کا لفظ لے کر آ رہے ہو, یا تو یہ ثم غلط ہے یا اس ثم میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہے. بھائی زید کے فوراً بعد بکر آیا اور آپ کہہ رہے ہو جانی زید ثم بکر. کہنے والا کہہ سکتا ہے یار بکر تو فوراً بعد آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہو جانی زید ثم بکر, اس کا مطلب آپ کو تو عربی آتی نہیں ہے. تو آپ کہو گے مجھے بہت زیادہ آتی ہے. یہاں ایک پیغام میں چھپا رہا ہوں. پیغام یہ ہے کہ آپ نے لیا ہوا تھا زید سے قرضہ اور آپ بتانے والے کو اپنی ٹینشن بتا رہے ہو کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا قرضہ دینے کے لیے اور میں بھاگا پھر رہا تھا زید سے بھی اور بکر سے بھی, چھپتا پھر رہا تھا. میں ٹورنٹو آ گیا اس چکر میں. لیکن پتہ ہے کیا ہوا, ایک دن جانی زید میں بیٹھا ہوا, اچانک کون آ گیا؟ زید. وہ شوق میں جائے گا, بے تو ٹینشن سے مر گیا ہوگا, کہہ رہا ہے رک ثم بکرون, ایک اور خبر دے رہا ہوں, ذرا ٹھہر جا, پہلے اس کو انجوائے کر لے تھوڑا سا, کیونکہ تجھے میری ٹینشن دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, تھوڑا انجوائے کر. تو یہاں جو آپ بریک لگا رہے ہو نا, یہ بتانے کے لیے کہ جلدی جلدی دونوں کو میں بیان نہیں کروں گا, پہلے زید پہ غور کر لے اور سوچ لے کہ مجھے کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی, پھر میں تجھے آگے الگ سے بتاؤں گا. صرف اتنی نہیں ہے, ابھی رکو, کہتے ہیں نا رکو ذرا رکو. بکر بھی اسی دن اسی وقت آیا, تھوڑی دیر کے, یعنی فوراً آیا, لیکن الگ سے بتا رہے ہو کہ بکر بھی آیا. تو یہاں ثم بلاغت ہے, آپ دونوں کو ایک ویلیو دے رہے ہو کہ بھائی زید کی ٹینشن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بکر نے بھی مجھے ٹینشن دی ہے.
تو ایسے موقع پہ جو ثم استعمال ہوتے ہیں اس کو تعقیب ذکری کہتے ہیں، کہ قرآن جو ہے اس کی بہت ساری تعقیب ذکری کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن ایک بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہوتا ہے قرآن ہر اسٹیپ کو الگ الگ ویلیو دے رہا ہے اور اسٹاپ لگا رہا ہے کہ پہلے اس پروسیس پہ اچھی طرح غور کر لو، فوراً آگے نہ جمپ مار کے چلے جانا، صرف ایک یہ پروسیس تمہیں بتائے گا کہ یہ پروسیس خود بخود نہیں ہو رہا، اس پروسیس کو کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، وہ پہلی دفعہ اگر پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے وہ۔ اس کی مثال سورہ انعام دیکھ لیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے۔ آگے ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ثم کا لفظ آیا، جو کافر ہیں وہ اس رب کے ساتھ شریک کرنے لگے، اتنے بڑے خدا اور عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی نے گائے کو معبود بنا لیا، کوئی مزاروں کے سامنے طواف کر رہا ہے، جو بزرگ بیچارہ قبر کے اندر اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا وہ فالج زدہ لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ شفائیں دیتا پھر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں نا جس کے فالج ہو وہ قبر پہ جاتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، جس قبر پہ تو جا رہا ہے ان بزرگ کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا۔ ثم الذین، حالانکہ اس نے بنایا تو یہ کام مشرک تو فوراً شرک کر رہا ہے نا سب کچھ دیکھ کے، لیکن اللہ کہتے ہیں ثم، ٹھہرو۔ ٹھہرو کا کیا مطلب؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن دونوں باتیں الگ الگ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ بنانے والا کیا کچھ کمالات دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ صرف میں ہوں، لیکن اس کی قدرت کے نمونے دیکھنے کے بعد مشرک کیا کر رہا ہے؟ اس ذات کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہا ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور ان کے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کرتے ہیں اسے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یہ۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، جب تم ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہو ان کے سامنے تم نے مٹھائی رکھی ہوئی ہوتی ہے، مکھی اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے، یہ اس مکھی سے اس مٹھائی کو چھڑوا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ تو یہاں بھی ثم کا لفظ ہے بیچ میں، کہ بڑی عجیب بات، دونوں آپس میں بالکل میچ ہی نہیں کرتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کہے کہ یار ایک شخص آیا میرے گھر میں جو ٹماٹر کی ٹھیڑی لگاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے نا، بادشاہ دوسرے بادشاہ کو بتا رہا ہے یار ایک بندہ ہے جھاڑو واڑو دے رہا تھا گلی محلے میں اور میرے گھر پہ آیا، پہلی بات تو میرے گھر پہ آنا اس کا بڑا ہے، گلی میں جھاڑو لگانے والا کس کے گھر پہ جا رہا ہے؟ بادشاہ کے گھر پہ ڈائریکٹ آ گیا، اور پھر وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے مجھ سے۔ یہاں بیچ میں ثم آئے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ کام فوراً کیا اس نے، بیل بجائی، حضرت آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آنی بیچ میں فا چاہیے کہ یہ کام فوراً ہوا، لیکن بادشاہ کہے گا یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ آیا ہے میرے پاس ایک تو جھاڑو لگانے والا، ٹماٹر بیچنے والا، حیثیت اس کی ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ پہلے مجھے بتا بھی رہا ہے کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں، کیا کام ہے؟ آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں بھی بیچ میں کیا آئے گا؟ ثم۔ تو قرآن بھی یہاں ثم کے لفظ لے کر آتا ہے۔ ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اس نے کہا کمبخت تجھے دے گا کون؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا۔ یہ کنواروں کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے، یاد رکھو، اس امید پہ جیو، یہ لطیفہ نہیں ہے، اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا۔ تو اس بھنگی نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا، یار بادشاہ کی بیٹی سے شادی میں آدھا کام، آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا، یہ کیسے ممکن؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے، وہاں سے انتظار ہے۔ سمجھ آ رہی؟ میری طرف سے قبول ہے، ادھر سے قبول کا آدھا تو ہو گیا نا کام۔ تو اس لیے جتنے چھڑے چھاٹ کمارے بیٹھے ہوئے ہیں تم سب کا آدھا کام ہو گیا، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، بس ادھر سے قبول کی دیر ہے، چاہے اس میں بال سفید ہو جائیں تمہارے۔ تو لیکن بہت سے کمارے ایسے ہوں گے کہ آدھے کے چکر میں وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو میں ایک شعر اکثر سناتا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ میرے بیان سنتے ہیں وہ تو بور ہوں گے اس شعر سے، لیکن نئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے نا تو دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے،
ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ایک غم تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی آپ سے نہیں ہوئی، دوسرا یہ کہ کسی اور سے ہو گئی. عاشقوں پہ وہ رات قہر بن کے گزرتی ہے. تیسرا ان کے بچہ بھی ہو گیا، یہاں تک بھی برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بچہ آپ کو ماموں کہتا ہے نا اب بہت زیادہ ہو گئی. کیا خیال؟ آئندہ کے لیے بھی سارے راستے وہ بند کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی بچہ آپ کو ماموں کہے نا، اس سے پہلے اس کو بولو کچھ اور بول دے، ماموں نہیں کہنا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا خلقناکم من تراب. اللہ یہ ڈاکٹروں سے بھی کہہ رہا ہے کہ اے ڈاکٹروں، تم یہ تو دیکھتے ہو کہ ایسے اسپم بنتے ہیں، ایسے پھر وہ جو ہے وہ خون بنتا ہے، ان دونوں میں بعد تو دیکھو اتنی یہ ڈیفرنٹ چیزیں بن رہی ہیں. یعنی خدا کیسے مٹی سے خوراک کشید کے اسپم بناتا ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کھا رہے ہیں خربوزے اور بن کیا رہے ہیں؟ اسپم بن رہے ہیں اس سے. پھر اس اسپم سے ہمارا رب کیسے خون میں تبدیل کرتا ہے اس کو. بلڈ کو دیکھو اور منی کو دیکھو، دونوں میں ذرا بھی مناسبت نہیں ہے. پھر اس سے اللہ کہتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں؟ گوشت. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گوشت بھی ایسا ہی نہیں. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے گیا نا، لڑکی والوں نے پوچھا کہ اس نے بتایا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ کروڑ پتی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بس ایک مسئلہ ہے، اس میں وہ معذور ہے ہاتھوں سے. تو انہوں نے کہا چلو اتنا اونچا خاندان ہے، پیسہ بھی بہت ہے، معذور بھی چلے گا، ہاتھوں سے اگر معذور ہے چلے گا. یار بیزار تھے بیچارے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا. پھر کہتے ہیں بس وہ پاؤں سے بھی تھوڑا سا معذور ہے. وہ چلو یار ٹانگوں سے بھی معذور ہوگا یار، ٹھیک ہے اب کیا کریں، چلو بیٹی عیش تو کرے گی نا، گھر میں رہے گی، کھائے گی، پیے گی. آخر میں کہنے لگے وہ اصل میں کان بھی کٹے ہوئے ہیں اس کے. لڑکی والوں نے گوشت تو نہیں فریج میں رکھا ہوا کہیں؟ ایسا تو نہیں کوئی گوشت ہے فریج میں رکھا ہوا ہے اس کو لڑکا بنا کے؟ کچھ تو ہو نا بھائی. کیا خیال ہے؟ تو ہمارا رب جو گوشت بناتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، وہ صرف گوشت نہیں ہوتا، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوتے ہیں، اس کو خوراک ملتی ہے. خوراک کیا مل رہی ہے؟ پراٹھا، برگر، دودھ، انڈے، جو بھی ہے، ہر چیز سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں. کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی کنسٹرکشن کا کوئی آپ نے ایسا نہیں کوئی سول انجینئر کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے بھائی. سب کچھ بنتا چلا جا رہا ہے. دماغ بنتا، اتنی باریک پائپ لائنیں ہماری کھوپڑی میں، اتنی باریک لائنیں ہیں، ذرا سی لائن میں کہیں تھوڑا سی رکاوٹ آئی، لکوا ہو گیا جی، فالج ہو گیا جی. اتنی باریک لائن. اور بلڈ، دل کیسا سرکولیٹ کرتا ہے بلڈ کو، ایسی پمپنگ مشین لگا دی ماں کے پیٹ میں، جس دن سے دھڑکنا شروع ہوا موت تک دھڑکتا ہی رہتا ہے. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. سائنس صرف یہ بتا دے گی اس کی ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے. یہ بتا دینا کوئی کمال نہیں ہے. یہ پورا سسٹم بنانے والا کون ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا نظام دیکھا جو سسٹمیٹک ہو لیکن اس سسٹم کو چلانے والا، بنانے والا کوئی نہ ہو. جب کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی تو مینجمنٹ ہوتی ہے پھر اس میں بہت مشکل ہے. دیکھو یہاں تھوڑی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے نا، آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوں باہر. تو تھوڑی سی مینجمنٹ ہے کہ نہیں ہے یہاں؟ تو یہ مینجمنٹ جو آپ کو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے بھائی. کسی نے پوسٹر بنایا ہوگا کہ مولانا طارق مسعود صاحب 4 شادیوں والے، ان کا بیان ہونے والا ہے. کسی نے پوسٹر بنایا ہوگا، کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا چلا ہوگا اس وقت یہاں بیان ہے. کسی نے مجھے وہاں سے انویٹیشن بھیجی ہوگی کہ آپ تشریف لے آئیں. 4 ہیں، آپ کو باہر نکلنے کا بہت کم موقع ملتا ہوگا. اس سے پہلے کہ آپ کا انتقال ہو آپ تھوڑا سا آؤٹنگ پہ چلے جائیں. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جی. صحیح. تو پھر مسجد والوں نے مسجد بنائی، ایک ہال بنایا، یہاں بیان ہوگا. اتنے بچ کے کئی لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں، ورنہ یہ چھوٹا سا ایونٹ بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. میرے بھائی انسان کے بننے کا جو پروسیس ہے نا ماں کی پیٹ میں، وہ چھوٹا سا ایونٹ نہیں ہے، وہ چھوٹا سا سسٹم نہیں ہے، وہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے. ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لینا، اب تک سائنسدانوں نے اس کا 10% بھی پوری طرح نہیں سمجھا ہے. ایک جینیٹک کے بڑے ماہر ڈاکٹر سے آسٹریلیا میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو جینز کا ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں نا 10% بھی ریکور نہیں ہوا ہے، اور 10% بھی ہم اپنے علم کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ تو پتا چلے نا 100%، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ 2026 میں کتنا ڈسکور ہوا تھا، کتنا ہم جانے تھے. اتنا پیچیدہ علم.
اور صرف انسان کا نہیں ہے، ہر چیز کا. صرف ایک انسان کو دیکھ لو نا، وہ فی انفسکم، قرآن کہہ رہے تم اپنے اندر دیکھو گے تو تمہیں خدا کا وجود نظر آئے گا. اپنے آپ میں غور کر لو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے یار ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے، اور یہ آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ دیکھ لو، ذرا سی ایڈجسٹمنٹ. ورنیل کیلیپر کا نام سنا ہوگا نا، اسکیل ہم اسکول میں، کہ بھائی بہت ہی خاندانی کیلکولیشن کرنی ہو تو عام اسکیل سے نہیں ہوتی، وہ بہت ہی ایک دم صحیح ایڈجسٹمنٹ ہو. ماں کے پیٹ میں کون ورنیل کیلیپر لے کے بیٹھا ہوا تھا میرے بھائی، کہ جو کھوپڑی کے اندر آنکھوں کو ایسے فٹ کر رہا تھا کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ میں اتنی زیادہ مینجمنٹ ہو، اتنی ایکوریسی ہو کہ ذرا سا فرق آ گیا تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ایک کیمرے کو ایڈجسٹ کرنا آسان نہیں ہے، یہاں دو کیمرے ایڈجسٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی نہیں بھائی، یہ بنا کے اس نے اس پمپ میں جو ہے نا اللہ نے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوتا. اور کمال کی بات، میں اللہ کی اس قدرت پہ بہت حیران ہوتا ہوں، اور میں ہر بیان میں یہ قدرت بیان کرتا ہوں، اور میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں صاحب بہت آپ نے یہ مثال بیان کر دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مزہ بہت آتا ہے اس کو بیان کرنے. تو صرف چار شادی میں مزہ نہیں آتا، مجھے کچھ مثالیں بیان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. وہ مثال یہ ہے، ادھر ماں روٹی کھا رہی ہے، بچے کی آنکھ بن رہی ہے. ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے ناک بن رہی ہے. ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے کان بن رہے ہیں. ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے دماغ بن رہا ہے. ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے دل بن رہا ہے، سرکولیٹ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بچہ پورا تیار ہوا اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، کمپنی نے کہا مال تیار ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیلیوری کا ٹائم ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، ادھر اسی روٹی سے اس بچے کے لیے دودھ بننا شروع، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع. اب ہے کون سا خاندانی سافٹ ویئر ہے بھائی یہ، جس کو پتا ہے کس وقت آنکھ بنانی ہے، کس وقت ناک بنانی ہے، کس وقت دودھ بنانا ہے. اور پھر اس دودھ کا اس بچے سے رشتہ ایسا، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں، جتنا بھاری بھرکم بچہ ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا. بچے کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی دودھ میں اس کی کوانٹٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اس دودھ کا اس بچے سے لنک ہے. قدرت بتا رہی ہوتی ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یہ دودھ اس بچے کے لیے باقاعدہ آرڈر پہ ماں کی چھاتیوں میں تیار کیا گیا ہے. اور بچہ ایسا گھنا، اسے کچھ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا میرا ابا کون ہے، میرا چاچا کون ہے. کم وقت کو یہ پتا ہوتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. ایسا گھنا ہوتا ہے وہ، اپنے مطلب کی چیزیں وہ جان کے آتا ہے ماں کے پیٹ میں.